अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु व क़ौलुल हक़ अबुल क़ासिम मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ और तमाम तर हम्द व सना उसी खालिक़ दो जहाँ के लिए ज़ेबा है जो कुल जहानों का खालिक़ व मालिक है। वो परवरदिगार आलम जो अव्वल है तो ऐसा कि उससे पहले कोई अव्वल नहीं, और आखिर है तो ऐसा कि उसके बाद कोई आखिर नहीं। वो परवरदिगार आलम जो हम जैसे गुनाहगार लोगों को हयात और मौत जैसी नेमतों को बांटता है। वो परवरदिगार आलम जो जब चाहे हमें हयात अता फ़रमाता है, जब चाहे हमें मौत अता फ़रमाता है। वो परवरदिगार आलम जो इतना बड़ा रहीम, इतना बड़ा करीम और इतना बड़ा राज़िक़ है कि दिन भर हमारे हज़ारहा गुनाहों के बावजूद हमारे ऊपर अपने करम का दरवाज़ा बंद नहीं करता और हमें 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। और बाद हम्द व सना हमारा तमाम तर दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो वजह तख़लीक़ कायनात हैं, ज़वात मुक़द्दसा हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, मैं ताक़रा सैयद आइलिया कामरान फ्रॉम कराची जियो अली वाले अज़ादार नेटवर्क वालों की बेहद ममनून व मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने अयाम शहादत मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मुझे शरीक इबादत किया। और मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम मेरे भाई के इस चैनल को खूब दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, और परवरदिगार आलम इस चैनल की और मेरे भाई की इल्मी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। जैसे कि आज 18वीं शब लग चुकी है और आज की शब मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के वो अयाम हमें याद दिला रही है कि जिन अयाम में हमारे पहले इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए। हमारे वो इमाम के जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, वो इमाम मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम कि जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं बल्कि कई बार मुख्तलिफ़ मुकामात पर मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया कि अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। ए औलाद आदम, उस रास्ते पर ना चलना जहाँ पर तमाम लोग एक साथ चल रहे हों, और अगर उस रास्ते में अली ना हो तो उस रास्ते को इख्तियार ना करना। अगर अली अलग रास्ते पर अकेले चल रहे हो तो उस अलग रास्ते को इख्तियार करना जिस रास्ते पे एक अकेला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम चल रहा हो। वो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जिनका नाम लिए बग़ैर हमें अपना आप भी भला नहीं लगता। आप रूटीन में दिन में 1000 मरतबा, तकरीबन 1000 कोई 2000 और ना जाने कितनी मरतबा हमारे मुंह से बेअख्तियार निकलता है या अली मदद। क्यों? इसलिए कि नाम अली लिए बग़ैर हमें अपना आप भी भला नहीं लगता। इसलिए कि नाम अली हयात की पहचान है, नाम अली तहारत की पहचान है, नाम अली शराफ़तों की पहचान है, नाम अली अजाबतों की, नाम अली सियादतों की पहचान है, नाम अली औलियाए कराम की पहचान है, नाम अली नबूवतों की पहचान है, नाम अली इमामतों की पहचान है, नाम अली रिसालतों की पहचान है। और अगर आप तमाम लोगों की मारिफत मेरे साथ साथ जाग रही हो तो नाम अली ख़ुद तौहीद की भी पहचान है। इसलिए कि नहीं कहती मैं ये जुमला अगर शेख सदूक़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल तौहीद में ना बयान फरमाया होता कि अगर मैं अली ना होता, जिसमें मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा के खुतबे में इरशाद फरमाया अगर मैं अली ना होता तो वो पहचाना ना जाता। यानी जुमला बदल कर अगर इस तरह बयान करें तो गोया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर ज़मीन वाला अली ना होता तो अर्श वाला अली भी ना पहचाना जाता। तो क्या कहने उस अलीउल अज़ीम के कि जो अली जैसे कभी परवरदिगार है। परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस कदर फ़जीलतों से नवाजा है कि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जाए विलादत जो कायनात में यानी ज़मीन के सेंटर में
خانہ کعبہ جہاں پر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو اتار کر پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے اس حجت کو تمام کر دیا کہ اگر دین کے سینٹر کو سمجھنا ہے، اگر دین کے ایمان کو سمجھنا ہے تو تمہیں علی کے پاس آنا پڑے گا۔ یعنی دین اسلام نامکمل ہے، جس میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نہ ہو تو وہ دین بھی نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ہر مقام پر اور ہر دور میں علی کو مٹانا چاہا۔ آج بھی جیسے کہ ہوتا ہے، آپ مختلف ٹی وی چینلز میں دیکھ لیں کہ نام علی کو دبانے کے لیے کس طرح علماء کرام آپس میں ایک سازشی ٹولہ ترتیب دیا جاتا ہے ٹی وی چینلز پہ، اور وہ سازشی ٹولہ مختلف چینلز پہ بیٹھ کر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے خلاف معاذ اللہ ایسے الفاظوں کو ادا کرتا ہے جو کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نہایت نازیبا الفاظ ہیں۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ اگر لوگ یعنی آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ اگر علی کو مان لیں تو علی کا بڑھتا پھر بھی کچھ نہیں ہے، اور قیامت سے یعنی آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ اگر علی کو چھوڑ دیں تو علی کا گھٹتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جسے علی چھوڑ دے تو اس کے پاس رہتا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو علی کو ماننے سے آپ لوگوں کے علی کا کچھ نہیں بڑھے گا، علی کو چھوڑنے سے آپ لوگوں نے اگر علی کو چھوڑ دیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ علی کا معاذ اللہ کچھ گھٹ گیا تو علی کا گھٹتا کچھ نہیں ہے۔ علی وہ سورج ہے جو طلوع بھی بلندی میں ہوا، جو غروب بھی بلندی میں ہی ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام مٹانے کے لیے کئی بار لوگوں نے کوشش کی، مٹ گئی بنو امیہ، مٹ گئے وہ ظالم جابر حکمران، مگر آج بھی علی ہے، کل بھی علی تھا، اور قیامت تک علی بن ابی طالب علیہ السلام رہے گا۔ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، ایک واقعہ میں مولا کائنات کا آپ کو سناتی چلوں کہ دیکھیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا اپنوں نے تو لیکن دشمنوں نے بھی علی کے عجائبات کا اعتراف کیا، علی کے معجزات کا اعتراف کیا۔ وہ کس طرح کیا؟ جنگ صفین میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے اوپر جب کچھ روز کے لیے پانی بند کر دیا گیا تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے پاس مالک اشتر آیا اور فرمایا، یا علی، ہمارے لشکر پر پانی بند کر دیا ہے، اور فقیر شام، میں اسے فقیر شام ہی کہہ کر مخاطب کروں گی کیونکہ میں ایسے ظالم جابر کو امیر نہیں مانتی۔ تو یزید کا باپ جو تھا وہ فقیر شام تھا، تو فقیر شام نے، یہ تو گویا ان لوگوں کی شروع سے عادت تھی، پہلے باپ نے پھر بعد میں بیٹے نے کربلا معلیٰ میں حسین اور حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب جنگ صفین کا مقام تھا تو وہاں پر بھی جب دریائے دجلہ پر ان لوگوں کا قبضہ ہوا تو ان لوگوں نے علی کے لشکر کے اوپر پانی بند کر دیا۔ اب مالک اشتر آئے مولا کائنات کے پاس اور کہنے لگے، یا علی، فقیر شام نے ہمارے اوپر پانی بند کر دیا ہے۔ مولا کائنات نے مسکرا کر جواب دیا کہ گھبراتے کیوں ہو مالک اشتر، پانی لے کر آ جاؤ۔ مالک اشتر فرمانے لگے، مولا، میں پانی لے کر تو آ جاؤں مگر ان لوگوں نے پہرا رکھا ہوا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کہہ رہا ہوں، تم پانی لے کر آ جاؤ گے۔ بس جب علی نے کہہ دیا تو مالک اشتر کو بھلا کیا اضطراب تھا، مالک اشتر گئے اور فقیر شام کے لشکر سے پانی لے کر آ گئے۔ علی کے لشکر نے خوب جی بھر کر اس پانی سے سیراب ہوئے علی کا لشکر، اور جب وہ پانی لے کر جا چکے تو فقیر شام کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ علی کا لشکر پانی لے کر چلا گیا ہے تو فقیر شام نے عمر بن عاص کو بلایا جو پانی کے اوپر نگران تھا۔ اس کو بلا کر فقیر شام بگڑے ہوئے تیوروں سے پوچھتا ہے کہ تم نے علی کے لشکر کو پانی کیوں دیا؟ تو فقیر شام سے عمر بن عاص کہنے لگا کہ جناب، آپ کے وزیر خاص کوشش کی تھی کہ مالک اشتر کو پانی دے دو، لہذا میں نے پانی دے دیا۔ اب فقیر شام یعنی یزید کا باپ کہنے لگا کہ اگر اب کوئی بھی آئے تب بھی پانی نہیں دینا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، مالک اشتر آئے اور پانی لے کر چلے گئے۔ اب جیسے ہی فقیر شام کو معلوم ہوا کہ پانی لے کر چلے گئے علی کے لشکر والے، بن عاص کو کہنے لگا کہ اب پانی کیوں دے دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب، اس مرتبہ آپ کا بیٹا یزید آیا تھا اور اس نے سفارش کی تھی کہ پانی دے دو۔ اب بھائی یزید کا باپ بڑا غصے میں آیا اور یزید کو بلوایا، کہنے لگا تم نے علی کے لشکر میں پانی کیوں دے دیا؟ تو یزید کہنے لگا میں تو صبح سے لے کر شام ہو گئی اپنے خیمے سے باہر ہی نہیں نکلا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کب اجازت دی اور مالک اشتر کا لشکر پانی لے کر چلا گیا۔
اب فقیر شام یعنی یزید کا باپ پھر غصے ہوا اور کہنے لگا عمر بن عاص سے کہ اب کوئی بھی آئے تو اسے پانی نہیں دینا، اور اگر میرے لشکر میں سے کوئی آ بھی جائے تو اس سے ایک ایسی نشانی رکھ لینا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ کون ہے جو علی کے لشکر کے لیے سفارش کر رہا ہے، تاکہ میں اسے سزا دے سکوں۔ اب جناب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے اور علی کا معجزہ دیکھیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لشکر تیسری مرتبہ بھی آیا اور پانی لے کر چلا گیا۔ اب جب یزید کے باپ کو پتہ چلا کہ پانی پھر علی کے لشکر کے لیے چلا گیا ہے تو غصے کی حالت میں عمر بن عاص کے پاس اپنے تمام جتنے بھی اس کے ساتھ اس کے نمک خوار موجود تھے تمام لوگوں کو لے کر عمر بن عاص کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اب تم نے پھر علی کے لشکر کو پانی دے دیا۔ تو عمر بن عاص کہنے لگا جناب اس مرتبہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مالک اشتر کو پانی دے دو۔ تو کہنے لگا میں نے کب تم سے کہا کہ میں بھلا یہ کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ تم علی کے لشکر کو پانی دے دو، اور میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ میں تمہارے پاس آیا اور تم نے علی کے لشکر کو پانی دے دیا، کوئی نشانی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ تو عمر بن عاص نے کہا جی ہاں، آپ نے کیونکہ کہا تھا کہ کوئی نشانی رکھنا تو جناب ہم نے آپ کی انگلی سے انگوٹھی اتروائی تھی۔ یہ کہہ کر عمر بن عاص نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور یزید کے باپ کے سامنے کری۔ بس جیسے ہی یزید کے باپ نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو بے اختیار اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، دیکھا واقعاً انگوٹھی اس کی انگلیوں سے غائب ہے تو بے ساختہ کہنے لگا بے شک یہ علی کے بہترین معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جی ہاں عزیزان گرامی، وہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جو مظہر العجائب ہیں، جو مظہر خدا ہیں، جو عین اللہ ہیں، جو ید اللہ ہیں، جو لسان اللہ ہیں، جو وجہ اللہ ہیں۔ پروردگار عالم نے جب چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنوایا جائے تو اس نے اپنے ہی نور سے محمد اور علی کو خلق فرمایا تاکہ دنیا محمد کو دیکھے تو مجھے پہچانے، تاکہ دنیا علی کی آنکھ کو دیکھے تو مجھے پہچانے، تاکہ دنیا علی کے ہاتھوں کو دیکھے تو مجھے پہچانے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے خطبۃ البیان میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں وہ علی ہوں کہ جس نے نوح کا سفینہ پار کرایا، میں وہ علی ہوں جس نے آدم کے خمیر کو دونوں ہاتھوں سے گوندا، میں وہ علی ہوں کہ جس نے یعقوب کو یوسف سے ملوایا، میں وہ علی ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی۔ اب عزیزان گرامی، علی کے اس خطبے سے جیسے کہ آج کل بھی مختلف قسم کے ہمارے ہی درمیان ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اکثر علماء کرام پر اس جملے کے اوپر انگلی اٹھانے لگ گئے ہیں کہ جناب معاذ اللہ یہ نصیریت والا جملہ ہے کہ علی نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو جناب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پہچنوایا انہی ہستیوں کے ذریعے، معاذ اللہ علی کو اپنا عین اللہ بنانے کے لیے، علی کو ید اللہ بنانے کے لیے۔ معاذ اللہ کسی کا محتاج نہیں تھا، اللہ کو یہ نظام کائنات چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ ڈائریکٹ ہم تک آ نہیں سکتا تھا، ہمیں اپنے آپ کو پہچانوا نہیں سکتا تھا، اسی لیے اللہ نے ان ہستیوں کو وسیلہ بنائے، ان ہستیوں کو درمیان میں رکھا تاکہ ہم ان کے ذریعے اس تک پہنچ جائیں۔ اسی لیے اللہ نے نظام کائنات چلانے کے لیے ارادہ کیا، ارادے کا نام ہی محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ بس عزیزان گرامی، وہ ہستیاں کہ جو پروردگار عالم کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جو کوفے میں غریبوں کے گھر، یتیموں کے گھر، بیواؤں کے گھر شب کی تاریکی میں اپنی پیٹھ پر اناج کی بوریاں لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روایات بتاتی ہیں کہ 18ویں سحری مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے جناب ام کلثوم کے گھر تناول فرمائی۔ بی بی ام کلثوم مولا کائنات کی دختر نیک اختر تھی، اور کسی بھی بیٹی کے لیے بڑے شرف کی بات ہوتی ہے کہ ان کا بابا ان کے گھر کوئی سے بھی وقت کا کھانا تناول فرمائے، اور بابا پھر جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا، تو سوچئے بیٹی کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ 18ویں سحری مولا کائنات نے تناول فرمائی۔ بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں میں دیکھتی تھی کہ میرے بابا کبھی صحن میں تشریف لاتے، کبھی مصلے پر تشریف لاتے، کبھی صحن میں آتے، اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے
آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام کلثوم فرماتی ہیں بابا میں نے کبھی بھی کسی بھی غزوات میں آپ کو اتنا بے چین نہیں دیکھا، بابا آج کی رات بہت بے چین پاتی ہوں۔ تو مولا کائنات فرماتے تھے بیٹا آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کا رسول خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، بیٹا آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کے بعد میں اپنے بھائی رسول خدا سے جا ملوں گا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے سحری تناول فرمائی، جب صبح صادق کا وقت نمودار ہوا، مولا کائنات گھر سے باہر تشریف لانے لگے۔ آپ نے روایات میں سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ گھر کے کونے میں موجود مرغابیاں ایک دم کھڑی ہوئیں اور انہوں نے مولا کائنات کے دامن کو پکڑ کر فریاد کرنی شروع کی، گویا اپنی زبان میں نوحہ فرما رہی تھی آقا نہ جائیے، آقا نہ جائیے، آقا آپ جائیں گے تو ہم یتیم ہو جائیں گے۔ بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں بابا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا یہ میرا نوحہ کر رہی ہیں، اے بیٹا ام کلثوم اگر ان کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا بیٹا، مگر ان کے دانہ پانی کا خوب انتظام کرتی رہنا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے مرغابیوں کے سر پر دست شفقت پھیرا اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ ابن ملجم ملعون زہر حلال میں بجھی ہوئی تلوار کو اپنے پشت کے نیچے دبا کر سو رہا ہے اور الٹا سو رہا ہے۔ مولا کائنات نے ٹھوکر مار کر اسے جگایا اور فرمایا کہ اٹھ، علی تیرے ارادے سے بخوبی واقف ہے، تو اپنا کام کر، علی اپنا کام کریں گے۔ یہ کہہ کر مولا کائنات گلدستہ اذان میں پہنچے اور اذان بلند فرمائی اللہ اکبر، اور روایات بیان کرتی ہیں کہ علی کی بیٹیوں نے 3 اذانیں بڑی بے کسی کی حالت میں سنی، 3 اذانیں علی کی بیٹیوں نے تڑپتے ہوئے سنی۔ پہلی اذان کون سی تھی؟ بلال کی اذان، کہ جب بلال کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی اور بلال نے پابندی کے بعد جب اجازت ملنے پر اذان دی تھی تو بلال کی اذان کی آواز سن کر سیدہ طاہرہ رونے لگی تھی۔ دوسری اذان مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی مسجد کوفہ میں کہ زینب و ام کلثوم نے اذان کو سنا اور روتے ہوئے فرمانے لگی آج بابا کی آواز میں کتنا درد ہے۔ تیسری اذان جناب علی اکبر علیہ السلام کی روز عاشور، جو جب بیویوں نے سنی تو تڑپ کر رو دی تھی۔ عزیزان گرامی، بس مصائب کے 2 جملے اور سن لیجئے گا اور پھر مجھے اجازت دیجیے گا۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اذان فرمائی اور اذان کے بعد جیسے ہی سجدے میں سر جھکایا ہے، پہلی رکعت ادا کی، دوسری رکعت جیسے ہی ادا کر کے سجدے میں سر جھکایا ہے تو زہر میں 40 دن تک زہر میں بجھائی گئی تلوار کو عبد الرحمن ابن ملجم نے قطامہ کے کہنے پر مولا کائنات کے سر پر ایسا وار کیا کہ میرے مولا کا سر 2 نیم ہوا اور بے ساختہ مسجد کوفہ لرزنے لگی۔ جیسے ہی ضرب لگی ہے مولا کائنات کو تو دیوار کوفہ ہلنے لگی، ارے مسجد کے در و دیوار ہلنے لگے، ارے بے ساختہ جبرائیل نے صدا لگائی قد قتل الامیر المومنین، اور مولا کائنات کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے ادا ہوئے، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اسی کے ساتھ میں جیو علی والے عزادار نیٹ ورک سے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آگے کے ایام میرے مولا کائنات کی شہادت کے ایام ہیں۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کے لیے کچھ روایات بیان کرتی ہے کہ جب علی کو ضربت لگی ہے اور علی کے قاتل کو لوگوں نے پکڑا ہے، علی کے لیے شربت کا گلاس پیش کیا گیا تو علی نے فرمایا یہ شربت کا گلاس میرے قاتل کو پلا دو۔ تو وہ علی کہ جو اپنے قاتل کو بھی پیاسا برداشت نہ کر سکے، سوچئے امت نے علی کے اولاد کے اوپر کتنا عرصہ حیات تنگ کر دیا کہ کربلا میں علی کی اولاد کو اس طرح پیاسا ذبح کیا گیا کہ علی اور علی کی اولاد پیاسی ہی کربلا معلیٰ کے مقام پر شہید ہوئی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کی بے حد ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے مجھے سنا، دیکھا، لائک کیا، کمنٹ کیے اور شیئر بھی کیا۔ اور پروردگار عالم سے میری یہی دعا ہے کہ بار الہ شہزادی کونین کے صدقے میں
ہم تمام لوگوں کی قلیل مگر اس عظیم عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ شہزادی کونین کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو جناب سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرما۔ بار الہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان تمام بے روزگاروں کو مستقل روزگار فراہم فرما۔ جیو علی والے عزادار نیٹ ورک والوں کی علمی توفیقات میں اور علم معرفت میں اضافہ فرما۔ عزیزان گرامی، میری دعا ہے کہ پروردگار عالم کوئی بچی اس طرح یتیم نہ ہو جس طرح زینب یتیم ہوئی، جس طرح بعد زینب سکینہ یتیم ہوئی۔ ارے وہ زینب، ارے جس کے رونے کی صدا جب علی کے کان تک پہنچی تھی تو علی نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا اے بیٹا مجھے گلیم سے اتار دو، اس لیے کہ اگر زینب نے مجھے کمبل میں لپٹا ہوا دیکھا تو وہ برداشت نہ کر پائے گی۔ ارے علی نے تمام راستے بچوں کو دلاسا دیا، اے بیٹا مت رو، اے بیٹا حسن مت رو، اے بیٹا حسین صبر کرو، اے بیٹا محمد حنفیہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ علی جو تمام راستے بیٹوں کو چپ کراتے رہے، جب اپنے گھر کے قریب پہنچے ارے بے ساختہ رونے لگے، جب گھر میں داخل ہوئے زینب کو دیکھا گلے لگا کر خوب روئے، فرمایا اے بیٹا زینب اللہ حافظ و ناصر۔ اسی کے ساتھ میں زاگرہ سیدہ اہلیہ کامران آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے والسلام علیکم۔